वो हद से ज़्यादा हठहराम औरत थी। उसके घर में गंदगी के सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन चाची को काम के पैसे मिलते थे और मैं काम करने के लिए रोज़ाना यहाँ आती थी। क्योंकि उसके यहाँ बच्चा हुआ था, इसीलिए वो काम नहीं कर सकती थी, जबकि उसका शौहर नौकरी करता था और वो सुबह जाता शाम को ही वापस आता था। ऐसे में वो अकेली ना बच्चे को संभाल सकती थी और ना ही घर को, क्योंकि उसका बच्चा ऑपरेशन से हुआ था। सारा दिन बेड पर लेटी मुझे हुक्म देती रहती कि ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, आज ये बना लो, आज वो बना लो। मैं उसकी नौकरानी बन चुकी थी, लेकिन चाची को कहाँ गैरत थी। वो महीने के 3,000 मेरे काम करने के बदले ले रही थी। खालदा बाजी का घर अच्छा खासा बड़ा था। उनके 3 कमरे थे, एक तो स्टोर था जबकि 2 कमरे, दोनों ही गंदगी से अटे हुए थे। जगह जगह जाले लगे हुए, बड़े बड़े जाले देख कर भी खौफ महसूस होता था। मैं सफाइयाँ कर करके थक गई थी, लेकिन उनका घर साफ होने में नहीं आ रहा था। लेकिन आज उन्होंने मुझे स्टोर से बिस्तर लाने का कहा तो मैं टॉर्च लेकर वहाँ चली गई। इतना बड़ा स्टोर और कचरे से भरा हुआ, अंदर जाते ही मुझे खांसी का शदीद दौरा पड़ा था। जैसे ही बिस्तर उठाने लगी तो ऐसे लगा स्टोर में बनी हुई मचान से कोई अचानक छलांग लगाकर नीचे उतरा हो। खौफनाक अंधेरे में ये मंजर बड़ा ही दहशतनाक था। मैं चीखती हुई बाहर निकली थी। बाजी ने अपने कमरे से ही आवाज़ लगाई थी, क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? तभी मैं कांपती हुई उनके सामने गई और कहने लगी, बाजी, वो स्टोर में मुझे अभी अभी कोई नज़र आया था, वो बहुत खौफनाक था। मैं अभी तक तरस रही थी। तभी मैंने देखा खालदा बाजी के चेहरे के तासुरात बदल गए थे, जैसे उन्हें पहले ही इस बारे में कोई बात मालूम हो। वो जुज़बुज़ होते हुए कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं खुद ही वहाँ से बिस्तर निकाल लूँगी, तुम जाकर किचन में बर्तन धो लो। फिर जब मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया तो कई दिन बाद मुझे पता चला कि खालदा बाजी के घर में जिन्नात का बसेरा था। तभी मुझे वो छलावा नुमा चीज़ नज़र आई थी। मैं अभी भी उस मंजर को सोचकर कांप जाती थी। एक दिन जब मैं अपने स्टोर नुमा कमरे में सो रही थी, तब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलकर बंद हुआ तो मैं बुरी तरह से चिल्लाने लगी। सारे घर वाले जमा हो गए। चाची कहने लगी, इसके तो नाटक ही ख़त्म नहीं होते, बहुत ही नन्ही काकी बनती है ये। जबकि चच्चा परेशान थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और पूछने लगे कि मैं इतना क्यों डर रही हूँ, लेकिन मुझ पर शदीद दहशत तारी थी। मेरा नाम किंजा है, मैं एक यतीम और गरीब लड़की थी। मैं अपने चचा के पास रहती थी। मेरे अब्बा तो एक एक्सीडेंट में फौत हो गए थे, लेकिन अम्मा ने उनके मरने के बाद दूसरी शादी कर ली और मेरे सौतेले बाप ने मुझे कबूल नहीं किया। यूँ दादी ने मुझे अपने पास रख लिया। वैसे भी वो कहती थी कि मैं अपने अब्बा की निशानी हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ज़िंदगी मुझ पर इतने जुल्म ढाने वाली है। जब मेरी परवरिश चचा के पास आ गई, क्योंकि दादी का एक बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। चाची चालाक और मक्कार औरत थी। उनको मेरा अपने घर में रहना बिल्कुल पसंद न आया। वो हर वक्त अपनी बेटियों का और मेरा मवाजना करती रहती थी। चचा को कहती कि पहले ही मेरे 5 बच्चे हैं, ऊपर से तुमने इस लड़की की जिम्मेदारी भी ले ली, ये मेरी बेटियों का हक खाने आ गई है। चचा उन्हें समझाते कि कोई किसी का हक नहीं खाता, बल्कि ये अपना नसीब लेकर इस घर में आई है। गो के चचा बहुत ही अच्छे थे, लेकिन वो चाची के आगे दबते थे और उनकी औलाद भी बहुत ही नाफरमान और ज़बान दराज थी। उनका सबसे बड़ा बेटा अमजद, जिससे शुरू से ही मुझे खौफ महसूस होता था, क्योंकि वो इंतहाई बुरा इंसान था। नशा भी करता था। अपने माँ बाप से छुप छुप कर वो लड़ाई झगड़ा भी खूब करता था। ऊपर से उसकी हर वक्त लाल रहने वाली आंखें जो मेरे वजूद को देखती रहती थी। मैं हैरान भी होती थी कि ये क्यों नहीं सोचता कि मैं उसकी चचाजाद बहन हूँ, लेकिन उसकी नज़र मुझ पर बहुत बुरी थी। मैं उसकी नज़रों से घबराती थी। मेरी दोनों कज़नें बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल थी। उन्होंने कई मर्तबा मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था कि मैं उनकी चीज़ें चुरा लेती हूँ। तभी चचा ने तंग आकर मुझे स्टोर में जाने का कह दिया, क्योंकि वो घर में होने वाले रोज़ के इन लड़ाई झगड़ों से तंग आ गए थे। मैं सारा दिन घर के काम भी करती, ऊपर से चच्ची अच्छा बनने के लिए मुझे महल्ले पड़ोस के घरों में भेज देती थी जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती, क्योंकि मैं खाना पकाने में माहिर थी। अक्सर महल्ले में होने वाली बड़ी बड़ी तकरीबों में मैं देगों में खाने बनाया करती थी। वहाँ पर भी पैसे चाची रख लेती थी और मुझे खाना पकाने के लिए भेज देती थी, फिर भले चाहे गर्मी का मौसम होता या सर्दी का।
लेकिन अब तो उन्होंने हद ही कर दी थी जब मुझे चचा से छुपकर खालदा के घर काम काज करने के लिए भेज दिया। उनका काम बहुत ज्यादा था। वो न सिर्फ मुझसे अपने कपड़े धुलवाती बल्कि पूरे घर की सफाई भी करवाती थी, साथ में खाना भी पकवाती थी। कभी कभी मुझे रोना आ जाता कि काश मेरे माँ बाप मेरे सर पर होते तो आज इतनी अजियत भरी जिंदगी में ना गुजार रही होती। लेकिन खालदा बाजी के घर में मेरे साथ एक इंतहाई खौफनाक हादसा पेश आया था जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। जब से मैं उनके घर कामकाज करके आई थी तब से ही मेरे साथ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आ रहे थे। ऐसे लगता कभी जैसे कोई मेरे सिरहाने खड़ा है, तो कभी ऐसे लगता जैसे कोई दरवाजे से चलकर मेरे पास आया है। चूंकि मैं अकेली ही स्टोर में सोती थी इसीलिए बहुत डरने लग गई थी। हालांकि पहले मुझ पर ऐसा कोई खौफ सवार नहीं होता था। फिर उस दिन चच्ची कहने लगी, तुम थोड़ी देर के लिए खालदा के बच्चे को संभाल लो, वो मेरे साथ खरीदारी करने जा रही है। मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि चच्ची अपनी बेटियों को तो किसी काम का नहीं कहती थी, लेकिन हर वक्त मुझे ही इधर उधर भेजती रहती थी। गो कि मैं अब जवान हो चुकी थी, उन्हें ऐसी हरकतों से गुरेज करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। इसीलिए खामोशी से चादर ओढ़कर खालदा बाजी के घर आ गई। उनका छोटा सा बच्चा पालने में सो रहा था। फिर वो साथ में मुझे कहकर चली गई कि मैं खाना भी पका कर रख दूं। मुझे तो उन्होंने ज़र खरीद गुलाम समझ रखा था। अब इतने छोटे बच्चे के साथ भला मैं खाना कैसे पकाती? लेकिन नाचार बच्चे के सो जाने के बाद जल्दी जल्दी सालन बनाकर रख दिया। थकी हारी उस बच्चे के पास आकर बैठी ही थी कि अचानक ही मुझे उस स्टोर से खौफनाक आवाज़ आई। किसी का काला साया था जो तेज़ी से मेरे पास से गुजर कर गया था। मैं खौफ से थर थर काँपने लगी। बेइख्तियार मैंने बच्चे को भी अपनी गोद में उठा लिया था। कौन है यहाँ? मैं सहमे हुए लहजे में इधर उधर देखते हुए पूछने लगी, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से बाहर बरामदे से एक काले से वजूद को भागते हुए देखा था। जैसे ही वो तेजी से स्टोर में गया, कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं, यही सोचकर मैं खौफ से थर थर काँपने लगी और मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी बैठी हुई थी कि अचानक ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे पीछे से बालों को छुआ हो। मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। मुझे ये तो मालूम था कि खालदा बाजी के घर में आसेब का असर है, लेकिन आज ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने होगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब मैंने सोचा कि उनके घर के दरवाजे बंद करके मैं दूसरे घर में चली जाती हूँ। चचा के घर में वहाँ सब मौजूद होंगे। यही सोचकर मैं जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी तो लाख कोशिशों के बावजूद भी वो दरवाज़ा न खुला था। मैं सहमी हुई रोए जा रही थी, लेकिन फिर अचानक ही झटके से दरवाज़ा खुल गया। इससे पहले कि मैं अपने घर जाती, बाहर से दरवाज़ा खोलकर खालदा और चच्ची अंदर आई थी। मैं खालदा बाजी से कहने लगी, बाजी आइंदा मैं आपके घर नहीं आऊँगी, आपके घर में भूत है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, अरे इस भूत ने हमें तो आज तक नहीं डराया, फिर वो तुम पर क्या आशिक हो गया है? वो मेरा मजाक उड़ा रही थी, जबकि मैं फौरन ही घर आ गई। पूरी रात मैं डरती रही, ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे पास है। चाची अच्छी तरह जानती थी कि अमजद भाई मुझ पर बुरी नज़र रखता है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे पर पर्दा डालती थी और चचा के सामने आज तक उसकी शिकायत नहीं लगाई। मैं जब भी अकेली स्टोर में सोती तो अक्सर नशे की हालत में वो कमरे में घुसने की कोशिश करता। ऐसे में मैं अपनी चीखें अंदर ही दबा लिया करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ये ठिकाना भी चला जाए, क्योंकि चाची ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को बताया कि अमजद ने मेरे साथ कोई गलत हरकत की है तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, फिर तुम्हें यतीम खाने में जाना पड़ेगा। वो एक बार नहीं बल्कि कई बार मुझे इस बहाने से छूने की कोशिश करता। फिर उस दिन मैं अपने स्टोर में सो रही थी। न जाने किस वक्त लाइट चली गई। मैं अंधेरे में लेटी गर्मी से तड़प रही थी। फिर भी धीरे से मेरी आंख लग ही गई। न जाने वो ख्वाब था या हकीकत, जब मैंने अपने पास बैठे हुए एक खूबसूरत से नौजवान को देखा। वो मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देखे जा रहा था और उसकी नज़रों से मुझे बहुत उलझन महसूस हो रही थी, लेकिन ये एहसास बहुत खूबसूरत था। मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। अचानक ही उसने मेरा हाथ थामा और अपने सीने से लगा लिया। मैं बेइख्तियार मुस्कुराई थी। ये ख्वाब कितना हसीन था। तभी एक झटके से मेरी आँख खुल गई। ये ख्वाब कितना हसीन था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। न जाने कब मेरे ख्वाबों का शहजादा आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा।
پھر سارے زمانے کی تلخیاں دور ہو جائیں گی اور میں بھی ایک حسین زندگی گزاروں گی۔ ایسے ہی کئی خواب میری آنکھوں میں سجے رہتے تھے، لیکن ان کی تعبیر ملنا بہت مشکل تھی۔ پھر اس دن میں چچی کے ساتھ مل کر کپڑے دھو رہی تھی۔ چچی نے مجھے کپڑوں کی بالٹی دی اور کہنے لگی کہ چھت پر جاؤ، سکھا کر آؤ۔ میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی، لیکن تبھی میری نظر سامنے والے فلیٹ پر پڑی، جس کی کھڑکی میں کھڑا ہوا وہ خوبصورت لڑکا مجھے چونکا گیا تھا۔ یہ تو وہی ہے جو میرے خواب میں آیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں ابھی تک سر تھامے کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ وہ بھی مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے کو پیغام پہنچا رہی ہیں۔ پھر میں نیچے آ گئی، لیکن اس کا خوبصورت چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا نہ پائی تھی۔ اس دن میں چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی جب وہ چھلانگ لگا کر میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں کب سے اس گھر میں دیکھ رہا تھا، کب سے میری نظر تم پر ہے، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ اس کی باتوں پر میں حیران رہ گئی۔ کیسے اسے بتاتی کہ میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے؟ وہ بالکل میرے خوابوں کے شہزادے جیسا ہے۔ اب وہ اکثر ہی مجھ سے ملنے آ جاتا، لیکن مجھے چچی اور اس کے خاندان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے اس سے ملتے ہوئے دیکھ لے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ اسے ڈر نہیں لگتا، اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو نہ صرف وہ بلکہ میں بھی بدنام ہو جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، مجھے ایسی کسی بدنامی کا ڈر نہیں، اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑی اور مذاق میں کہنے لگی، کیا تم بھوت ہو جو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا؟ تبھی اچانک اس کی آنکھیں بدل گئی اور وہ بھاری لہجے میں کہنے لگا، ہاں، اچھا ہوا تم نے مجھے پہچان لیا۔ میں واقعی ایک جنزاد ہوں جو کب سے تمہارے پیچھے ہوں، اس دن سے جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ اچانک ہی اس کے ہاتھ پاؤں تبدیل ہو گئے تھے، پنجے نما ہاتھ اور اس پر لگے بڑے بڑے بال، ساتھ ہی اس کی خوفناک آنکھیں۔ میں شدید دہشت سے چیخ رہی تھی، لیکن وہ میرے سامنے سے غائب ہو چکا تھا۔ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلی ہی اسٹور میں پڑی تھی۔ تبھی چچی آ کر کہنے لگی، کیا ہوا تھا تمہیں، کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ ان کے لہجے میں میرے لیے تلخی تھی۔ پھر غصے سے بڑبڑاتے ہوئے وہ کہنے لگی، یہ سب کام سے بچنے کے بہانے ہیں، لیکن یہ ڈرامے میرے سامنے نہیں چلیں گے۔ چلو اٹھ کر کچن میں جا کر برتن دھو۔ اب مجھے پوری شدت سے رونا آ رہا تھا۔ میں کسے اتنی خوفناک بات بتاتی کہ میرے پیچھے ایک جنزاد لگ گیا ہے۔ وہ ایک انسان کے روپ میں میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ لیکن نہیں، اب میں کبھی چھت پر نہیں جاؤں گی، ورنہ وہ ہر وقت میرے پاس آ جائے گا۔ لیکن اس دن میں اسٹور میں سو رہی تھی، جب ایسے لگا کہ وہ بالکل میرے برابر میں بیٹھا ہے۔ میں دہشت سے اپنی آنکھیں کھول دینا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی خوف کے مارے میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرا خواب حقیقت ثابت ہو گیا تھا۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھا تھا، مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا۔ کب تک مجھ سے یوں چھپ کر رہو گی؟ جہاں تم جاؤ گی میں تمہارے پیچھے آ جاؤں گا۔ اس کے بھاری لہجے میں میرے لیے دھمکی تھی۔ میرا پیچھا چھوڑ دو خدا کے لیے، مجھے تنگ نہ کرو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تبھی وہ سرگوشی میں کہنے لگا، میں تمہیں ایک خوبصورت زندگی دوں گا، ایسی زندگی جس کے خواب تمہاری آنکھوں نے دیکھے ہیں۔ کیا تم ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی؟ اب میرے لب خاموش ہو گئے تھے۔ میں تمہیں شہزادی بنا کر رکھوں گا، اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، میں وہاں کا سردار ہوں، اور تمہیں ملکہ بناؤں گا، پھر ہم دونوں خوش رہیں گے۔ وہ مجھے حسین خواب دکھا رہا تھا۔ اب میں خاموش ہو چکی تھی۔ ایسے ہی کتنے سپنے تو میری آنکھوں نے بھی دیکھ رکھے تھے۔ کیا سچ میں ہی یہ جنات اتنا مہربان ہے؟ اب میرا دماغ دوسرے رخ پر چل نکلا تھا۔ میرے جسم میں تو حرکت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ بے اختیار میرے ہاتھوں نے اسے چھونے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کو ہاتھ لگایا تو وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، اور اسی دوران میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ تو کیا یہ میں نے خواب دیکھا تھا؟ لیکن میرے دل میں تو اس دن اس کے لیے محبت جاگ گئی تھی، باوجود اس کے کہ وہ ایک جنزاد تھا جو دوسری دنیا سے آیا تھا۔ شاید وہ خالدہ باجی کے گھر سے ہی میرے پیچھے لگا تھا۔ جو بھی میں خواب میں دیکھتی وہ مجھے حقیقت ہی لگتا تھا۔ اب دن بھر میرا ذہن بوجھل رہتا تھا۔ میں سن ذہن کے ساتھ کام کرتی رہتی تھی۔ چچی کے گھر کی میں نوکرانی بن گئی تھی۔
ان کی دونوں بیٹیاں عیش کرتی، روزانہ اپنی سہیلیوں کو بلاتی، پارٹیاں کرتی اور مجھ سے طرح طرح کے کھانے پکواتی۔ مجھے تو اچھے کپڑے نصیب ہی نہیں ہوتے تھے، لیکن میں بھی اپنی زندگی میں یہ سب پانا چاہتی تھی۔ میرا نصیب اتنا کالا کیوں ہے؟ اکثر میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی رہتی تھی۔ پھر اس رات چچی نے مجھے چھت پر بھیجا کیونکہ انہیں چھت پر رکھی ہوئی انگیٹھی منگوانی تھی، لیکن میں جاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ پھر ان کے جھڑکنے پر میں چھت پر چلی گئی، لیکن جیسے ہی چھت پر بنے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تو اچانک ہی کسی نے مجھے دبوچ لیا تھا۔ میں اس سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ میں اس کے خوفناک بازو اپنے جسم پر لپٹی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ تبھی چچی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی کہ جلدی لے آؤ، کہاں مر گئی ہو؟ تو ایک دم سے اس مخلوق نے بھی مجھے اپنی باہوں سے آزاد کر دیا تھا، جبکہ میں اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے اوپر اس کی طاقت محسوس کر کے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ایک کمزور لڑکی ہوں۔ وہ مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ پھر اس رات وہ پھر سے میرے سامنے آیا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میں بے بسی سے اس کے سامنے رونے لگی۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ پھر وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم میری بیوی بن جاؤ، میں تمہیں اتنی طاقت دے دوں گا کہ تم اپنی زندگی بہت عیش سے گزارو گی، تم صرف میری ہو۔ کیا تم ایک ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی جس میں تم سب کچھ حاصل کر سکو، سب تمہارے حکم کے غلام بن جائیں، تم کسی شہزادی کی طرح ایک خوبصورت سے گھر میں سکون سے رہو؟ اس کی ایسی باتیں تو مجھے خاموش کر دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ سب منظور ہے، میں بھی ایک خوبصورت زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ جس طرح ہر لڑکی کی آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں، ایسے ہی میرے بھی کچھ خواب ہیں۔ کیا تم میرے خوابوں کو پورا کرو گے؟ اب میں اس سے وعدہ چاہ رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ تبھی اس نے میرا نرم و نازک ہاتھ اپنے خوفناک ہاتھوں میں تھام لیا، لیکن مجھے وہ برا نہیں لگ رہا تھا۔ بھلے ہی وہ ایک جن ذات تھا، لیکن وہ مجھے کسی مہربان نوجوان کی طرح لگ رہا تھا، جو کسی شہزادے کی طرح گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے اور ایک معصوم اور یتیم لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، ایک خوبصورت زندگی کا خواب دکھا کر۔ اس نے بھی تو مجھے ایسی ہی زندگی کا خواب دکھایا تھا۔ پھر اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگا، کل رات میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ آج تم نے یہ بھدے اور بوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں، لیکن کل تم کسی شہزادی کی طرح نظر آؤ گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ مجھ سے وعدہ کر کے میرے سامنے سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ میں مسکراتی رہی۔ اچانک ہی کسی نے بھرا ہوا پانی کا جگ میرے اوپر انڈیل دیا تھا۔ وہ چچی تھی جو مجھے آگ بگولا نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا خواب دیکھتے ہوئے مسکرا رہی ہے؟ کیا تیرا عاشق آ رہا تھا تیرے سامنے جسے دیکھ کر تو ہنسے جا رہی تھی؟ میں خوفزدہ سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو کیا یہ سب میں نے خواب دیکھا ہے؟ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے گھبرا کر چچی سے پوچھا تھا۔ انہوں نے اچانک ہی میرے بازو کو جھنجھوڑا اور کہنے لگی، گھر کا کام تیرا باپ کرے گا، چل اٹھ جا کر گھر کا کام سمیٹ۔ وہ دونوں تو اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی ہیں، میں اکیلی جان کیا کیا دیکھوں؟ اب وہ زبردستی دھکے دیتے ہوئے مجھے کچن میں بھگا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ گندے برتنوں کا ڈھیر میرا منتظر تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا یہی نصیب ہے، اس گھر کی چاکری کرنا اور بدلے میں گالیاں سننا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سب خوبصورت سپنے مجھے صرف نیند میں ہی آ سکتے ہیں، حقیقت میں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ کاش ایسے حسین سپنے میں دیکھتی ہی نہیں، اور نہ ہی ان کا تاثر میرے ذہن پر قائم رہتا۔ اب میں چپ چاپ پورے گھر کا کام سمیٹ رہی تھی، حالانکہ میرے اندر اتنی کمزوری تھی کہ کام کرتے ہوئے بار بار مجھے چکر آتے تھے، اور چچی کے گھر میں مجھے بچا کچا کھانا کھانے کو ہی ملتا تھا۔ پھر دوسری رات میں سو رہی تھی، دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ آج مجھے وہ خواب نہ آئے جو روزانہ مجھے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی لیے میں سختی سے آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ لیکن پھر سے وہ میرے پاس آیا تھا، دھیمی سی آواز لگا کر مجھے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ سوائے ایک دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلسل میرے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیرے جا رہا تھا۔ اس کے احساس پر میں چپ چاپ خاموشی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، آج رات ہمارا نکاح ہے، کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گی؟
دیکھو میں تمہارے لیے کس قدر خوبصورت لباس لے کر آیا ہوں۔ تبھی میری نظر اس لال رنگ کے لمبے فراک پر پڑی۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس پر چمکتے ہوئے خوبصورت گولڈن کلر کے موتی میری توجہ کھینچ رہے تھے۔ مجھے یوں دیکھتے پا کر وہ کہنے لگا، یہ سونے چاندی سے بنا ہوا خوبصورت لباس ہے۔ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، بس تم میری ہو جاؤ، پھر تمہاری زندگی بھی بہت خوبصورت گزرے گی۔ جاؤ اسے پہن لو۔ اب میں بڑے شوق سے وہ لباس پہن رہی تھی۔ پھر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ اس لال رنگ کے لباس میں تو میں کسی شہزادی سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے لمبے بال پشت پر بکھیر دیے۔ اب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے گھر والوں کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ تبھی وہ ایک خفیہ دروازے سے مجھے اس گھر سے باہر لے گیا۔ اب میں اس کی سنگت میں گھر سے باہر نکل کر خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ہر جگہ جانا چاہتی تھی۔ مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں، اور میرا ہاتھ تھامے وہ جن ذات شہزادہ جو مجھے ایک شہزادی کا روپ دینے والا ہے۔ ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی، پھر مجھے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تبھی وہ مجھے ایک خوبصورت محل میں لیے آ گیا۔ اس نے ایک لڑکی کو آواز دی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ایک جن زادی ہے۔ پھر ساری جن زادیاں ہنستی مسکراتی میرے پاس آئیں۔ انہوں نے مجھے ایک خوبصورت لال رنگ کا دوپٹہ پہنایا۔ سامنے بیٹھا آدمی مجھ سے اقرار کروا رہا تھا کہ آج سے میں اس جن زاد کی بیوی ہوں۔ تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اس لیے اب تم کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، نہ تم کسی انسان سے دوسری شادی کرو گی۔ میں نے اس جن زاد سے وعدہ کر لیا تھا ایک اچھی زندگی پانے کے لیے، اور میں بہت خوش تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سارے خواب پورے ہو گئے ہوں۔ وہ جن زادیاں مجھ پر پھول برسا رہی تھی۔ تبھی ایک جن زادی آئی اور اس نے میرے ہاتھ پر مہندی لگانی شروع کر دی۔ اس نے میرے ہاتھ میں بڑے بڑے الفاظ میں اس جن زادے کا نام لکھ دیا تھا۔ میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے پر خوشی تھی اور آنکھوں میں گہری چمک۔ تبھی جن زادے نے سب کے سامنے مجھے ایک خوبصورت ہیرو کا ہار پہنایا، جسے پہن کر میری خوبصورتی میں 4 گنا اضافہ ہو گیا تھا، اور میں اپنے آپ کو کسی ملکہ سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ صبح کا اجالا پھیلنے لگا اور ایک ایک کر کے وہ سب وہاں سے غائب ہونے لگے۔ پہلے وہ جن زادیاں غائب ہوئیں، پھر وہ آدمی جس نے ہمارا نکاح پڑھوایا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ جن زاد بھی میرے پاس سے بہت دور چلا گیا، اتنی دور کہ میں ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہتی تھی، لیکن وہ مسلسل پیچھے ہوئے جا رہا تھا۔ پھر ہاتھ ہلاتا ہوا وہ ایک کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہی تھی۔ اس خوبصورت محل کے ہر کمرے میں میں نے اسے ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ پھر بے اختیار مجھے رونا آ گیا۔ میں وہیں کھڑے ہو کر سسکنے لگی۔ تبھی کسی نے میرے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا۔ میں ایک دم سے چونک کر اٹھی تھی۔ وہ میری کزن نائلہ تھی، جو غضبناک نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگی، اب کیا تم نے منحوس خواب دیکھ لیا جو نیند میں روئے چلی جا رہی ہو؟ پورا گھر تمہاری وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ ابو نے مجھے تمہارے کمرے میں بھیجا ہے کہ جا کر دیکھ کر آؤ کنزا کو کیا ہوا ہے، کیوں وہ نیند میں سسک رہی ہے۔ یا خدا، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ میں دہشت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیسا میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا تھا؟ میں اپنے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک میں اسی خواب کے سحر میں گرفتار نائلہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی کہ میں پاگل ہو گئی ہوں۔ کیا میں سچ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ میں پھر سے لہرا کر بستر پر گر گئی تھی، لیکن اچانک ہی میرے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز آنے لگی۔ مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ تبھی میں اٹھی اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے چلی گئی۔ میں ابھی وضو کر ہی رہی تھی کہ اچانک میری نظر اپنی ہتھیلی پر پڑی۔ یا خدا، میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ مہندی سے سجا ہوا وہ نام سچ میں ہی میری ہتھیلی پر لکھا ہوا تھا۔ اس نام کو میں کیسے بھول سکتی تھی؟ بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا موسیٰ، یہی تو نام میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس دن میں سجدے میں خوب شدت سے روئی تھی۔ میں نے اپنے رب کو یاد کیا، اس سے فریاد کی کہ میرے اس حسین خواب کو سچ کر دے۔ اگر میرے نصیب میں خوشیاں ہیں تو وہ مجھے جلدی دے دے۔ میں ایسی زندگی گزار کر تھک چکی ہوں۔
کیا سچ میں ہی وہ جنزاد مجھ پر حاوی ہو گیا تھا؟ یہ بات سوچ کر میں خوفزدہ تھی۔ یہ موسیٰ کون ہے؟ ابھی تک میں اس بات کا پتہ نہیں لگا سکی تھی۔ پھر اس رات چچی اور اس کی بیٹیاں شادی میں جانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ چچا بھی ساتھ جا رہے تھے، جبکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جا رہے تھے۔ چچا نے 2-3 دفعہ کہا بھی کہ کنزا کو بھی ساتھ لے چلو، وہ اکیلی گھر میں کیا کرے گی، لیکن چچی نے ٹال دیا۔ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، شادی میں 100 لوگ آئے ہوتے ہیں، کیا پتا کوئی ہماری بیٹیوں کو ہی پسند کر لے، ایسے میں کنزا کو لے جاؤں تاکہ لوگ اسے پسند کر لیں اور میری بیٹیوں کو چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں، میں اپنی بیٹیوں کو لے کر جاؤں گی صرف، تمہیں تو بھتیجی کی محبت ہی مارے جا رہی ہے۔ پھر چچا نے جاتے جاتے مجھے کہا کہ میں اچھی طرح دروازہ بند کر کے رکھوں۔ مجھے کسی اور کا خوف تو نہیں تھا، لیکن چچا کے بیٹے امجد کا خوف تھا۔ وہ ایک انتہائی گھٹیا انسان تھا، اسی لیے میں گھر میں اکیلی نہیں رکتی تھی۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ اس دن بربادی منہ کھولے میرا انتظار کر رہی ہے۔ جب میں اکیلی اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اچھل پڑی اس دستک کی آواز پر، کیونکہ چچی تو ابھی نکلی تھی، ان کا واپس آنا ناممکن تھا۔ خوف سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ میں نے دروازہ کھول دیا، کیونکہ باہر سے آنے والی آواز امجد کی تھی۔ آج پھر وہ نشہ کر کے آیا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے نشے کے بھپکے نے مجھے اپکائی کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسٹور کا تو دروازہ ہی نہیں تھا۔ یہ جواری انسان جو پہلے ہی مجھ پر غلط نظر رکھتا ہے، کہیں آج اس کے اوپر کوئی شیطان حاوی نہ ہو جائے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ آ کر مکروہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، جلد ہی ابو ہماری شادی کرنے والے ہیں۔ تم مجھ سے اتنا چڑھتی ہو، لیکن دیکھو میں نے ابو سے کہہ دیا تھا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا، اور امی تو اس بات پر راضی ہیں۔ جلد ہی تم میری دلہن بن کر میرے کمرے میں آ جاؤ گی، پھر میں ساری رات تم سے عیاشی کیا کروں گا۔ اس کی گندی نظریں میرے وجود کو دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی میں غصے سے اسے کہنے لگی، امجد اپنے کمرے میں چلے جاؤ، اس وقت گھر پر کوئی بھی نہیں ہے۔ ارے اتنا غصہ کیا ہوا میری جان، کیوں ناراض ہو؟ وہ بڑے ہی لوفر انداز میں میرے قریب آیا تھا۔ اچانک ہی اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں اسے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی اس نے مجھے چارپائی پر دھکا دیا۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا، لیکن آج ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنی عزت کھونے والی ہوں۔ میں بری طرح سے سک رہی تھی، لیکن وہ میرے اوپر جھک گیا تھا۔ تبھی اچانک اس کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ سامنے دیوار سے جا لگا تھا۔ دیوار سے اس کا سر اس بری طرح ٹکرایا تھا کہ وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا تھا، جبکہ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ اچانک سے یہ سب کیسے ہو گیا تھا؟ ابھی تک میں ہکا بکا سی تھی۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے سرگوشی سنائی دی، کوئی بھی تم پر بری نظر ڈالے گا تو میں اس کا یہی حال کروں گا، تم صرف میری ہو۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑے ہوئے اس ہیبت ناک روپ والے جنزاد کو دیکھ کر چیخیں مارنے لگی۔ اچانک سے وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا، لیکن میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ جیسے ہی میں روتی ہوئی باہر کے صحن میں آئی تو پڑوس میں رہنے والی ایک کرایہ دار عورت فوراً ہی میرے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا بیٹی، کیوں چیخیں مار رہی ہو؟ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ ایک طرف تو مجھے اپنی عزت کے بچ جانے کی خوشی تھی، تو دوسری طرف اس جنزاد کا خوف مجھے مار ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ میں کہنے لگی، خالہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں اس گھر میں اکیلی ہوں، چچا آئیں گے تو دوبارہ گھر میں آ جاؤں گی، لیکن ابھی آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ مہربان عورت فوراً ہی مجھے اپنے گھر لے کر آ گئی تھی، جبکہ میں نے بے ہوش امجد کی بھی پرواہ نہ کی تھی۔ پھر اس رات میں روتی رہی اور اسی عورت کے گھر میں بیٹھی رہی۔ میں نے دیکھا اس کا بیٹا باہر صحن میں کھڑا حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بیٹا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ عورت بڑی ہی مہربان تھی۔ تبھی میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی، خالہ جب اپنے گھر میں ہی عزت محفوظ نہ ہو تو انسان کہاں جائے؟ کاش آج رات مجھے موت مل جائے۔ تبھی انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، ایسا نہیں کہتے بیٹا، بہت غلط سوچ ہے تمہاری، موت نہیں مانگتے، یہ تو جب اللہ کا حکم ہوگا سب کو آ ہی جانی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اللہ پر چھوڑ دو، وہ آسانی کے راستے نکالے گا۔
وہ بڑے مہربان انداز میں مجھے سمجھا رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا نوجوان مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ چچا کے آنے کے بعد میں گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ آج امجد بھائی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی، انہوں نے میری عزت پر حملہ کیا تھا۔ چچی نے فوراً اپنے بیٹے کی طرفداری کی اور کہنے لگی، یہ بھی کم نہیں ہے، خود بھی آنکھ مٹکا کرتی ہوگی میرے بیٹے سے، جبھی تو کہتی ہوں دونوں کا نکاح پڑھا دو۔ ارے کب تک یہ چھپن چھپائی کا کھیل چلتا رہے گا؟ اچھا ہے نکاح کر کے ایک کر دو۔ میں خوف سے کانپ کر رہ گئی، کہیں چچا سچ میں ہی اس شیطان آدمی سے میرا نکاح نہ کر دیں، کیونکہ وہ بالکل خاموش تھے۔ لیکن جب ان کی آواز آئی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے بیٹا، میں اس جمعے کو تمہارا اور امجد کا نکاح کر دیتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نہیں چچا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں امجد بھائی سے کبھی مر کر بھی شادی نہیں کروں گی۔ کیوں نہیں شادی کرے گی؟ کیا میرے بیٹے میں کوئی کمی ہے؟ تیرے اتنے نخرے ہیں، کیا تجھے کوئی شہزادہ بیانے آئے گا؟ وہ چچا، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ میں نے اتنا بڑا دھماکہ کر دیا تھا کہ وہ سب سناٹے میں رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ چچا غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، امجد بھائی نے ایک دو دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ میری عزت برباد کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے اسی وجہ سے نکاح کر لیا، کیونکہ اب میں کسی کی امانت ہوں اور امانت کی حفاظت خدا کرتا ہے۔ میں ان سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی، لیکن چچا سناٹے میں تھے۔ پھر چچی دہائیاں دیتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو تو صحیح تمہاری بھتیجی نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، ارے اسے ابھی دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو۔ چچی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے ابھی گھر سے باہر نکال دیتی۔ انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، لیکن چچا نے انہیں منع کر دیا اور کہنے لگے، وہ کون ہے جس سے تم نے نکاح کیا ہے؟ اب میری زبان پر تو کسی کا نام نہیں آ رہا تھا، لیکن اچانک ہی پیچھے سے کسی کی بھاری آواز آئی تھی، میں نے کیا ہے اس سے نکاح۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی، یہ تو وہی اس عورت کا بیٹا تھا جو بالکل میرے پیچھے کھڑا تھا، ساتھ میں ہی اس کی ماں بھی کھڑی تھی۔ چچی نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ ان کا ارادہ کئی سالوں سے تھا اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی نائلہ کی شادی کرنے کا، لیکن ابھی تک یہ عورت رشتہ مانگنے نہیں آئی تھی۔ اب میں خوف سے تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ آج میرے جھوٹ کا پول کھلنے ہی والا ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹا یہ بتانے والے ہیں کہ میں نے ان سے یہ سب جھوٹ کہا ہے، لیکن وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر چکا ہوں کیونکہ یہ اس گھر میں غیر محفوظ تھی۔ آپ کے گھر میں چھپا ہوا مجرم جو آپ کا بیٹا ہے، وہ کئی بار اس کی عزت برباد کرنے کی کوشش کر چکا ہے، آپ اسے پولیس کے حوالے کریں۔ چچا اور چچی کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، نہیں، ہم اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے نہیں کریں گے، اگر تم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم سادگی سے اسے رخصت کر دیتے ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں بھی اس بات پر خوش ہوں، کیونکہ یہ لڑکی بہت معصوم اور مظلوم ہے۔ جس لڑکی کے اپنے گھر میں ہی اس کی عزت محفوظ نہ ہو تو اسے اس گھر میں رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ پھر 2 دن بعد ہی چچا نے مجھے اس لڑکے کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے اس لڑکے سے نکاح کر لیا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اب میں بری طرح پچھتا رہی تھی، بھلا اس نوجوان کے دل میں میری کیا عزت ہوگی؟ کس طرح سے میں نے ایک جھوٹ بول کر اس کے گھر میں جگہ لی ہے؟ میں شرمندگی سے اس رات روئے جا رہی تھی، تبھی وہ عورت کہنے لگی، بیٹا دل چھوٹا نہ کرو، تمہاری بھلائی کے لیے ہی اس نے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ تم اپنی عزت کب تک بچاتی، اور اگر تمہاری عزت نہیں بچتی تو زندگی برباد ہو جاتی۔ زبردستی تمہارے گھر والے اس نشئی سے تمہارا نکاح کر دیتے۔ میرے بیٹے نے جو کیا اچھا کیا، موسیٰ نے تمہیں پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس عورت کی بات سن رہی تھی۔ اس کے بیٹے کا نام موسیٰ ہے، لیکن موسیٰ تو اس جن ذات کا نام تھا، کہیں یہ دونوں ماں بیٹے جنات تو نہیں؟ خوف کے مارے میری حالت بری تھی۔ اب میں اس گھر میں آ تو گئی تھی، لیکن مجھے اس پورے گھر سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹے ابھی مجھے اپنی حقیقت بتانے والے ہیں، شاید یہ مجھے اپنی دنیا میں لے جائیں۔ میں سہمی ہوئی انہیں دیکھتی جا رہی تھی، لیکن اس کی اگلی بات پر میرے ہوش اڑ گئے جب وہ عورت کہنے لگی، میں تمہارے چچا سے جھوٹ بول کر تمہیں اس گھر میں لائی ہوں کہ تم نے میرے بیٹے سے نکاح کر لیا ہے، لیکن بیٹا اگر یہ بات سچ ہو جائے تو کتنا اچھا ہے،
ویسے بھی تم ایک مظلوم اور یتیم لڑکی ہو، میں نے بھی ایسی زندگی گزاری ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ ایسی زندگی میں انسان کس قدر مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ میں کل ہی اپنے بیٹے کا نکاح تم سے پڑھا دیتی ہوں، اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میری بہو بن جاؤ گی، اور میرے بیٹے کو تم بہت پسند آئی ہو۔ وہ بظاہر میٹھی بن کر مجھ سے بات کر رہی تھی، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ ایک جن زادی ہے اور اس کا بیٹا ایک جن زاد، یہ دونوں مجھے گھیرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا وہ میرا خواب سچ ہونے والا ہے؟ نہیں، میں ان جنات کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں اندر ہی اندر ڈر رہی تھی، لیکن یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی جب دوسرے دن وہ نوجوان ایک خوبصورت لال رنگ کا جوڑا لے کر آیا، جو بالکل ویسا تھا جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا، لمبا سا فراک جو بہت خوبصورت تھا۔ پھر وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، یہ میں اس کے لیے لال جوڑا لے کر آیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ نکاح کے لیے یہ جوڑا مناسب ہے۔ تو اس کی ماں کہنے لگی، ارے یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس میں تو یہ بالکل شہزادی لگے گی۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ بھی تو مجھے ایسے ہی کہتا تھا کہ میں تمہیں اپنی دنیا کی شہزادی بنا دوں گا۔ اب میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ جو خواب میں نیند میں دیکھتی تھی اس نے بالکل حقیقت کا روپ لے لیا تھا۔ پھر اس رات وہ عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹا دراصل ہم چھپ کر نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ تمہارے چچا اور چچی کے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ تم پہلے ہی نکاح کر چکی ہو، اس لیے ہمیں ہر کام خفیہ طریقے سے کرنا ہوگا۔ پھر رات کی تاریکی میں اس نے مولوی صاحب کو بلایا، اور 2-3 لڑکیاں تھیں جو اس کی جاننے والی تھی، وہ مجھے دلہن کی طرح تیار کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے فلم کی طرح چل رہا ہو۔ میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کر چکی تھی، ان میں سے کوئی میرے بال بنا رہی تھی تو کوئی مجھے سنوار رہی تھی۔ پھر ایک لڑکی کہنے لگی، ارے واہ، آپ تو بالکل کسی شہزادی کی طرح نظر آ رہی ہیں، دیکھیں تو صحیح لال جوڑے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، میں ان سب آوازوں سے بچنا چاہتی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میرا نکاح اس نوجوان سے ہو گیا جس کا نام موسیٰ تھا۔ مولوی صاحب نے مجھ سے اقرار لیا تھا، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا خواب سچ ہو چکا ہے، میں ایک جن زادے کی بیوی بن چکی ہوں اب ہمیشہ کے لیے، اور میں جنات کی دنیا میں چلی جاؤں گی۔ ان کی دنیا کیسی ہوگی یہ مجھے سوچ کر ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر سہاگ رات والے دن ایک سجے سجائے کمرے میں میں بیٹھی تھی جو پورا پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ دل میں ڈر رہی تھی کہ ابھی وہ اندر آ کر یہ اقرار کرے گا کہ اس نے ایک انسان کا روپ اختیار کر رکھا تھا۔ دراصل وہ ایک جن زاد ہے جو کسی آدم زادی سے شادی کرنے کی خواہش میں اس دنیا میں آیا تھا۔ میں ایسی ہی کسی بات کی منتظر تھی۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، چاہے مجھے کسی یتیم خانے میں جانا پڑے، لیکن میں کسی جنات کی دنیا میں نہیں جاؤں گی۔ اب میں خوف سے کانپتے ہوئے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی جو ابھی کمرے میں آنے والا تھا۔ تبھی وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور محبت پاش نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور خوبصورت چہرہ دیکھنے کی تاب مجھ میں نہیں تھی۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک خوبصورت انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی۔ پھر وہ بڑے پیار سے کہنے لگا، یہ آپ کی منہ دکھائی ہے۔ وہ بڑی نرمی سے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی، کیا آپ جن زاد ہیں؟ وہ میرے منہ سے یہ بات سن کر حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا، یہ جن زاد کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو اس کا مطلب بھی معلوم نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ کسی جنات کا انتظار کر رہی تھی؟ ویسے اس وقت آپ کسی چڑیل سے کم تو نہیں لگ رہی۔ وہ دیکھیں سامنے آئینے میں۔ اس نے اچانک ہی آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو اچانک ہی زور سے چیخ ماری تھی، کیونکہ مجھے اپنے پیچھے بیٹھا ہوا ایک خوفناک چہرہ دکھائی دیا تھا۔ اسی وقت میں بستر پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ میرا شوہر گھبرا گیا۔ وہ بار بار مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا اور کہنے لگا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ لیکن میں ہوش میں ہی کہاں تھی۔ اب میں سہمی ہوئی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آ گیا تھا۔ میری ساس کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا تمہیں؟ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ مجھے اپنے کمرے میں ایک خوفناک چہرہ دکھائی دیا تھا۔ تبھی میرا شوہر میرے سامنے آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، تم نے کسی خوف کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ دیکھو،
اب تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا ہے، اس لیے ہر خوف کو اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ شاید تمہارے کزن نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا تھا اس کا اثر تمہارے ذہن پر ہے، اسی لیے تم ہر وقت ڈری رہتی ہو۔ میں نے سر جھکا لیا تھا۔ اب میں اپنے دل سے ہر وہم مٹا چکی تھی۔ جو کچھ بھی میں سوچ رہی تھی وہ سب میری غلط فہمی تھی۔ میرا شوہر ایک بہت اچھا انسان تھا اور اس نے مجھ پر سب سے بڑا احسان یہ کیا تھا کہ اس نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک عزت دار زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا تھا، ورنہ میری ایسی قسمت کہاں۔ اور وہ خواب جو میں اپنے ذہن میں دیکھتی تھی، شاید وہ اس بات کا اثر تھا کہ خالدہ باجی کے گھر میں جو بھی مجھے خوفناک سایہ دکھائی دیا تھا اسے میں نے اپنے ذہن پر سوار کر لیا تھا، پھر اسے اپنے خوابوں کا رنگ دے کر خود ہی اس میں رنگ بھرنے شروع کر دیے اور اپنے ذہن سے ایک کہانی گھڑ لی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دماغ میں اسی جن ذات کا اثر ہو گیا تھا، تبھی تو میں ایسی الٹی سیدھی باتیں سوچ رہی تھی، اپنے شوہر کے بارے میں اور اپنی ساس کے بارے میں بھی، حالانکہ وہ دونوں تو بہت اچھے تھے۔ پھر اس دن کے بعد سے میں نے ہر برے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا تھا اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ انتہائی خیال کرنے والا اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا اور میری ساس تو مجھ پر صدقے والی جاتی۔ میں حیران ہوتی کہ میں نے زندگی میں ایسی کون سی نیکی کی تھی جو مجھے اتنا اچھا گھر مل گیا۔ اب میں اپنے چچا کے پڑوس میں ہی رہتی ہوں۔ چچی ہر آتے جاتے لوگوں کے سامنے میری برائیاں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ لڑکی بڑی ہی بدکار ہے، دیکھو تو صحیح، اس نے پہلے ہی نکاح کر کے اپنا گھر بسا لیا تھا، بہت ہی مکار لڑکی تھی لیکن معصوم بننے کا ناٹک کرتی تھی، شکر تھا کہ ہم نے اسے گھر سے نکال دیا۔ میں سوچتی کہ آخر وہ اپنے بیٹے کے کردار پر کب تک پردہ ڈالیں گی، کب تک مجھے بدنام کرتی رہیں گی۔ آج بھی ان کا بڑا بیٹا کنوارا تھا، جبکہ دونوں بیٹیوں کا بھی رشتہ کہیں طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ شاید یہ چچی کے ہی اعمال تھے، کیونکہ جو انسان اپنے گھر کی برائیوں کو ختم نہیں کر پاتا، خوشیاں بھی پھر اس کے گھر کا راستہ نہیں دیکھتی۔